अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अमर जलील की वीडियो वायरल हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें उसने खुदा की गुस्ताखी की है। वो वीडियो सिंधी ज़ुबान में है और बहुत से लोग उसका तर्जमा नहीं जानते और जिसकी वजह से वो एक दूसरे की देखा देखी ही बस उस पर लानत मलामत किए करके उसे आगे फैला रहे हैं। इस वीडियो पर मजहबी लोगों की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया और आम आवाम की जानिब से भी शदीद गम व गुस्से का जो है इजहार सामने आया। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अमर जलील कौन है, उसके बाद फिर आवाम में जो शदीद रद्द अमल का इजहार है वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें तबसरा होगा उसका, और माजी के शायरों और अदीबों ने अगर उस तर्ज में कुछ लिखा है या कुछ कहा है तो उसको भी हम यहाँ पर ज़ेर तबसरा लाएंगे और इस अफसाने का पूरा तर्जमा हम इस वीडियो में पेश करेंगे क्योंकि ये सिंधी ज़ुबान में है। आम आवाम को जो है इसके बारे में नहीं मालूम या इसका तर्जमा मालूम है, तो किसी भी शख्स की तकरीर या तहरीर पर तबसरा करने से पहले उसकी पूरी बात को समझा जाए, जाना जाए, देखा जाए, उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ कहा जाए। और आखिर में हम उर्दू अदब के नाक़दीन जो अफसाने को और उर्दू ज़ुबान को समझने वाले हैं वो इस अफसाने पर क्या नक़द करते हैं, क्या तनकीद करते हैं, क्या तबसरा करते हैं, उनका तबसरा भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको आइंदा मिलती रहें। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अमर जलील सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर अफसाना निगार, नावल निगार, ड्रामा निगार और कालम निगार हैं। इनके कालम उर्दू, सिंधी और अंग्रेज़ी ज़ुबान के अखबारात में छपते रहते हैं। ये 1936 में सिंध के मशहूर शहर रोडी में पैदा हुए। इनका असल नाम काजी अब्दुल जलील है जबकि अमर जलील के कलमी नाम से ये मशहूर हैं। इन्होंने मुआशियात और तारीख़ में एमए किया। ये बचपन ही से अदब से लगाव रखते थे। इनकी पहली कहानी 1956 में इंदिरा के नाम से छपी। ये रेडियो पाकिस्तान कराची से भी कुछ अरसा मुंसलिक रहे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बानी डायरेक्टर बने। कुछ अरसा वाइस चांसलर भी रहे। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे। आजकल सिंध के निजी टीवी के प्रोग्राम क्लास में बतौर एंकर भी काम करते हैं। ये 20 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए। ये तसव्वुफ़ और तारीख़ से भी दिलचस्पी रखते हैं। इनका उसलूब अलामती, तमसीली और फ़िकाहिया है जिसके ज़रिए वो माशरती ख़ामियों और बुराइयों पर चोट करते नज़र आते हैं। अपने इसी मुनफरिद उसलूब की वजह से वो सिंधी अदब के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अदीब माने जाते हैं। 30 मार्च को इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिस पर कहा गया कि इसमें उन्होंने खुदा की तौहीन की है। मज़े की बात यह है कि ये वीडियो 4 साल पुरानी है। इस वीडियो में अमर जलील सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के एक सेशन में अपना एक अलामती और तमसीली अफसाना खुदा गुम हो गया है पढ़कर सुना रहे हैं, जिसे सैकड़ों लोगों ने बराह रास्त सुना और हज़ारों लोगों ने लाइव देखा और महसूस हुए। गॾु रहंदे रहंदे तूं पाण खे ख़ुदा थो सम्झे त मज़ मां ख़ुशि नसीबु आहे जो ख़ुदा न आहियां। मूंखे हिकु माउ जनमु ॾिनो आहे, तंहिं करे मूंखे औरत जी अज़मत जी ख़बर आहे। चयमि ख़ुदा तूं ॾाढो बदनसीबु आहीं, तोखे कंहिं माउ जनमु ई न ॾिनो, तंहिं करे तोखे ख़बर ई न आहे त हिकु माउ ऐं हिकु माउ जी ममता छा थींदी आहे। ख़बर हुजे आहे त 10-15 नबियाणियूं ज़रूरु मोकिले हा। तो हीअ दुनिया मर्दनि लाइ ठाही आहे, रावणनि ऐं राकासनि लाइ ठाही आहे। ख़ुदा चयो त हिकदमि औरत करे छॾियां।
चयोमांसि अहिड़ो कर न कजांइ, अहिड़ो कर न कजांइ। हिकदमि चयुमि मूंखे 4 घर वारियूं आहिनि, हिकदमि चयो अहिड़ो कर न कजांइ, मूंखे 4 घर वारियूं आहिनि, 4 ॿाहिरि वारियूं आहिनि। मां औरत थी पियुसि त अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़लल पवंदो, शरई मसइला पैदा थींदा ऐं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ख़ुदा जे आइन में तरमीम करणी पवंदी। चवंदो आहियांसि तूं ख़ुदा थी रह, अजा इहो चीफ मिनिस्टर न थी, मूंखे तोखां ठीको वठणो कोन्हे। रुखो जवाबु ॿुधी असुल कावड़ न ॾींदी अथसि, रुखो जवाबु ॿुधी असुल कावड़ न ईंदी अथसि। इहा ख़ुदाई वस्फ़ आहे जेका असां में न आहे। ख़ुदा खां पुछुमि ही पत्थर पहाड़नि जेॾा वाॻूं एॾा सुस्त छो आहिनि? ख़ुदा वराणियो ही सिंधी वाॻूं आहिनि। लेकिन उस वक्त किसी को तौहीन नज़र नहीं आई और 4 साल के बाद कोई शख्स इस 1.25 घंटे की वीडियो से चंद मिनट का क्लिप निकालकर तौहीन के नाम पर इसे वायरल कर देता है और फिर लोगों में क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, आइए देखते हैं। जलील नामी एक आदमी सिंध का, जो बड़ा अपने आप को अदीब समझता है, जिससे बड़ा जलील शायद इस वक्त दुनिया में मौजूद ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हर्जा सिराई करते मलऊन अमर जलील टीवी ते वेही अल्लाह रब्बुल आलमीन जी गुस्ताखी कई। उते वेठल सभई सामईन उन गुस्ताखी ते ताड़ियूं वॼाईंदा रहिया। ये एक मौलाना साहब हैं जो भरे मजमे में ऐलान कर रहे हैं कि कोई मुजाहिद जो अमर जलील का सर कलम करके लाएगा उसे 50 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। गोया सरेआम कत्ल की दावत दी जा रही है। 50 लाख रुपए जो ऐलान है, अगर कोई मुजाहिद है इन्हें मलून जो सर लाएंगे तो असी उनके 50 लाख रुपया दींदासी। तभी सब तैयार हो। जी, तो आपने देखा कि इनके एक मुख्तसर से क्लिप पर कैसा हंगामा बरपा हुआ। ये सब उर्दू अदब से नाआशनाई और अलामती और तमसीली अंदाज को ना समझने की वजह से है। आइए देखते हैं माजी के बड़े बड़े शायरों और अदीबों ने इसी अलामती और तमसीली अंदाज में खुदा से मुतल्लिक क्या कुछ कहा है, और फिर इन सब पर भी तौहीन खुदा के फतवे लगाइए और इनकी किताबों को जला डालिए। ये हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं। ये इनकी किताब बाले जिब्रील की एक गज़ल है। इसका आखिरी शेर देखिए। फारिग तो न बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गिरेबां चाक या दामने यज़दां चाक। ये इनकी मशहूर नज़्म शिकवा है। इसका एक बंद देखिए। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये अल्लाह ताला से मुखातिब हैं वो। एक और बंद देखिए। तेरी महफिल भी गई, तेरे चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए। दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। आए ओ शाक गए वादे फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। ये एक और बंद है। इसका आखिरी शेर देखिए। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। हर जाई बेवफा को कहते हैं। अब ये अल्लाह ताला को कह रहे हैं। ये इनकी किताब जावेद नामा है। इसका एक शेर देखिए। दीन काफिर फ़िक्र तदबीर जहाद, दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद।
اقبال کے بہت سے شعر ہیں، یہ میں نے چند نمونے کے طور پر آپ کو پیش کیے۔ ایک اور ہمارا مشہور شاعر غالب، ان سے سبھی واقف ہیں، ان کا یہ شعر دیکھیے: زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ یہ ان کا ایک اور شعر دیکھیے، اس میں کمال کا طنز ہے۔ یہ کہتے ہیں: پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا بھی دم تحریر تھا۔ یہ ایک اور ان کا شعر دیکھیے: ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ یہ میر تقی میر ہیں، ان کا ایک شعر دیکھیے: میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ یہ احمد فراز ہیں، ان سے بھی سبھی واقف ہیں، یہ ان کی غزل ہے، اس کا آخری شعر دیکھیے: اب میرے واسطے تریاک ہے الحاد کا زہر، تم کسی اور پجاری کے خدا ہو جانا۔ یہ عبدالحمید ادم ہیں، ان کا ایک شعر دیکھیے: دل خوش ہوا ہے مسجد ویراں کو دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے۔ یہ مشہور شاعر نون میم راشد ہیں، یہ نظم کے شاعر ہیں، ان کے نظم کا عنوان ہے پہلی کرن۔ یہ اس کے مصرے دیکھیے: خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے، اسی ساحر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا تھا، مشرق کا آقا نہیں تھا۔ یہ فیض احمد فیض ہیں، ان کا یہ مشہور شعر دیکھیے: ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ عمر جلیل کے افسانے کا عنوان تھا خدا گم ہو گیا ہے۔ اس عنوان پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ توہین آمیز عنوان ہے۔ آئیے اسی عنوان پر 2 نظمیں دیکھتے ہیں۔ یہ مبشر زیدی ہیں، دور حاضر کے مشہور صحافی، کالم نگار اور شاعر ہیں۔ یہ ان کی نظم ہے، اس کا عنوان ہے مغوی، یعنی اغوا شدہ۔ اس میں وہی المیہ بیان ہوا ہے جو عمر جلیل کے افسانے میں بیان کیا گیا ہے کہ مذہبی شدت پسندوں نے ہمارا مہربان خدا ہم سے چھین لیا، اور اب وہ اپنی مرضی سے خدا کے نام پر فتوے اور جنت جہنم کے فیصلے صادر کر رہے ہیں۔ یہ نثری نظم ہے، یہ میں پڑھتا ہوں۔ ایک صبح میں بیدار ہوا تو خدا غائب تھا، یہ بے حد تشویش کی بات تھی، مجھے اس کی تلاش میں نکلنا پڑا، بستی میں اس کا نشان نہیں ملا۔ میں نے ایک کھوجی سے رابطہ کیا، اس نے کھرا دیکھ کر بتایا خدا کو بردہ فروشوں نے اغوا کر لیا ہے۔ میں نے پولیس سے رابطہ کیا، تھانے دار نے خدا کی رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ میں عدالت میں پیش ہوا، قاضی نے خدا کا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ میں نے دربار میں حاضری دی، حاکم نے خدا کا ذکر سننے سے انکار کر دیا۔ چل چل کر میں راستہ بھول گیا، بھٹکتے بھٹکتے ایک بیگار کیمپ جا پہنچا، وہاں رنگ برنگی ٹوپیوں والے اغوا کاروں کی محفل جمی تھی، خدا بھی موجود تھا۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں لیکن ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جن سے وہ اغوا کاروں کے مطالبے پر جنت کے باغوں اور جہنم کے تندوروں کے مالکانہ حقوق کی فائلوں پر بے تکان دستخط کیے جا رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر طارق ہاشمی ہیں جو حلقہ ارباب ذوق کی نشست میں اپنی نظم خدا کا اغوا سنا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ خدا کا اغوا۔ خدا کا اغوا خبر کے نیچے ہی اہل بیت خدا کی جانب سے یہ بیان تھا، خدا کو ہم بازیاب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ کہ اس دن ہر ایک اخبار میں یہ ہیبت بھری خبر تھی، خدا کا اغوا
खबर के नीचे ही अहले बैत खुदा की जानिब से ये बयां था, खुदा को हम बाजियाब करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। खिज़र को उस दिन कहीं न पाया, खिज़र को उस दिन कहीं न पाया, मगर अलसुब दूसरे दिन वो जब मिला तो अजीब हालत में मुब्तला था कि जिस्म जैसे मुजस्समा था। खिज़र के पहलू से मैंने अखबार जब उठाया तो आज की ये नई खबर थी खुदाए मग़वी का कत्ल। खुदाए मग़वी का कत्ल। मैंने खबर के नीचे निगाह डाली, लवाहिकीने खुदा का कोई बयान शाये नहीं हुआ था। खुदाए मग़वी का कत्ल। मैंने खबर के नीचे निगाह डाली, लवाहिकीने खुदा का कोई बयान शाये नहीं हुआ था। खिज़र की आंखों में संगे याकूत के बजाय अजब ज़मुर्रद जड़े हुए थे, वजूद यकबस्ता हो चुका था। ये डॉक्टर अदनान इब्राहिम हैं, ये एक मजहबी स्कॉलर हैं। ये अपनी तकरीर में कहते हैं कि शिद्दत पसंदों ने हमारे मज़हब इस्लाम को हाईजैक कर लिया है। हकीकी और नबी रहमत वाला इस्लाम पस पुश चला गया है। ये मुमताज़ मुफ्ती हैं। उर्दू अदब का हर तालिब इल्म इनकी कुतब अलीपुर का एली, अलख नगरी, तलाश और लब्बैक से ज़रूर वाकिफ़ होता है। लब्बैक इनके हज का मशहूर सफ़रनामा है। इस सफ़र में उनके हमरा कुदरतुल्लाह शहाब भी होते हैं। जब मक्का करीब आने लगता है तो कुदरतुल्लाह शहाब उन्हें बताते हैं, इंशाअल्लाह हम 1 घंटे तक मक्का मुकरमा में होंगे। कुदरतुल्लाह ने कहा। आगे मुफ्ती साहब जवाब देते हैं, मुझे तो मदीना मुनव्वरा से दिलचस्पी है। मैंने जवाब दिया, और मक्का मुकरमा? डॉक्टर इफ़्फ़त ने पूछा। कहाँ मैं, कहाँ अल्लाह मियाँ, मैं उन्हें नहीं जानता, मेरे मुंह से निकल गया। इसके बाद उन्हें एक वाक़या याद आता है। पाकिस्तान में भी उनसे किसी दोस्त ने पूछा जब कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तब भी वो उन्हें यही जवाब देता है। तो ये बताते हैं कि एक दोस्त ने पूछा, सुना है तुम बैतुल्ला जा रहे हो? मेरे दोस्त ने पूछा, यार मैंने हिस्बे आदत बेसोचे समझे जवाब दिया, मुझे अल्लाह से क्या लेना देना, अलबत्ता जी चाहता है कि मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी दूँ, हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करूँ। एक और इक्तिबास देखिए इनका। इसमें ये कहते हैं, बचपन में बड़े बूढ़ों ने, मौलवी साहब ने, मास्टर जी ने, सब ने बड़ी मेहनत से मुझे समझाया था कि अल्लाह मियाँ बहुत बड़े हैं और वो बहुत ज़ूद रंज हैं, यानी बहुत जल्द नाराज़ होने वाले हैं। बात बात पर गुस्सा खाते हैं। इनकी लाठी बे आवाज़ है जिसे घुमाने में वो अपना बेशतर वक्त सर्फ करते हैं। वो दोज़ख के दरवाज़े पर बैठे हैं और इनका वाहिद मशगला ये है कि गुनाहगारों को पकड़ पकड़ कर दोज़ख में झोंकते रहें। साल हा साल अल्लाह ताला की ये तस्वीर मेरे सीने पर नक्श रही। एक उम्र गुज़रने के बाद मैंने जाना कि अल्लाह ताला तो एक गुडरियाँ हैं जिन्हें अपनी भेड़ों से इतनी मोहब्बत है कि हर वक्त उन्हीं के ख़्याल में महव रहते हैं। मेरा ख़्याल था कि मेरे अल्लाह के घर के गिर्द मिट्टी या नाकंदा पत्थरों से बनी हुई दीवार होगी। अजीमुशान दीवारें तो मकबरों की होती हैं, मेरे अल्लाह तो ज़िंदा हैं। अजीमुशान दीवारें तो मंदिरों की होती हैं, मेरे अल्लाह बुत नहीं हैं। बड़े गौर से इन हसीन और अजीम दीवारों को देखता हुआ मैं सदर दरवाजे से हरम शरीफ में दाखिल हुआ। आगे देखिए, जब खाने काबा पर इनकी नज़र पड़ती है तो ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं, खाने खुदा मेरी आंखों के सामने आ गया। काले पत्थरों से बना हुआ एक भद्दा बेढब कोठा जिस पर स्याह गिलाफ चढ़ा था। पेशतर इसके मैं अल्लाह अकबर कह पाता। कोठे की छत से किसी ने सर निकाला। चेहरे की झुर्रियों में मोहब्बत का एक तूफ़ान उभर सिमट रहा था। आँखें हमदर्दी के बेपनाह जज्बे से पुरनम थी। पेशानी मुनव्वर थी, होंठों पर लगाव भरी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट ने पता नहीं क्या किया, मेरे वजूद के फीते को गोया चिंगारी दिखा दी गई और वो जूं 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 से रॉकेट की तरह फ़ज़ा में उड़ गया। मेरे बदन पर सुर्ख चूंटे रेंगने लगे। इन सुर्ख चूंटियों के
سروں پر جلتے دیے تھے، ان دیوں کے شعلے گویا انگلیاں تھیں جو سب کوٹھے کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ میری نس نس میں سوڈے کی بوتلیں کھل گئیں، ان سے بلبلے اٹھنے لگے۔ پھر میرے قلب میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں۔ وہ عظیم الشان مسجد معدوم ہو گئی، زائرین کا وہ بے پناہ ہجوم چونٹیوں میں بدل گیا، صرف کوٹھا رہ گیا۔ پھر وہ کوٹھا ابھرتا گیا حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی۔ نہ جانے میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی، ملبے کا ایک عظیم ڈھیر، اس ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے۔ ایک اور اقتباس ان کا دیکھیے، جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، میں نے اپنے بیگ سے DFB کی شائع کی ہوئی کتاب احکام حج نکالی، جس میں طواف کی آیات چھپی ہوئی تھیں جن کا عربی متن میں نے اردو میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے آیات پڑھتے ہوئے میں خانہ خدا کے گرد گھومنے لگا۔ وہ کتاب میرے ہاتھوں میں بوجھل ہوتی گئی، آیات میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگیں۔ پھر وہ کتاب پھیلنے لگی، پھیلتی چلی گئی۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ مسجد کے مطاف اور وہ کوٹھا اور اس پر وہ متبسم چہرہ سب کتاب کی اوٹ میں آ گئی۔ میں نے کتاب کو دور کر دیا۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا، نہ پہلا چکر، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ کوئی مقام محمود تھا، نہ مقام ابراہیم۔ زندگی میں پہلی بار میری خاطر میرے اللہ میری خاطر اس بے ڈھب سے کوٹھے میں محدود ہو گئے تھے۔ پہلی بار میری خاطر میرے اللہ ایک جسم میں مقید ہو گئے تھے۔ پہلی بار میرے اللہ میری خاطر بت بن گئے تھے تاکہ میرے دل میں چھپے ہوئے بت پرست کی تسکین ہو سکے۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرے اللہ بت تھے اور میں بت پرست تھا۔ اس وقت اللہ کے طواف سے بڑھ کر کوئی عیاشی نہ تھی، کوئی لذت نہ تھی۔ جی چاہتا تھا کہ طواف جاری رہے گا۔ کوٹھے کی چھت سے آواز آئی، پھر منا، مزدلفہ، عرفات، مدینہ منورہ سب اس کوٹھے کی اوٹ میں آ گئے اور طواف جاری رہا۔ یہ ان کا ایک اور اقتباس دیکھیے، اس میں لکھتے ہیں، حرم اس وقت ایک ایٹم بم تھا جس میں لاکھوں ذرات نیوکلیس کے گرد گھوم رہے تھے۔ میری نگاہ کوٹھے کی طرف منعطف ہو گئی۔ نیوکلیس سے وہی سر ابھرا، وہی مسکراہٹ، وہی بلاوا۔ میں بھاگا اور کوٹھے کے گرد یوں پھیرے لینے لگا جیسے وہ میری سہاگ رات ہو۔ آگے ایک جگہ جہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ حرم میں سب لوگ برابر ہو جاتے ہیں، کوئی آقا، کوئی غلام، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب حرم کا اعجاز ہے، سب اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ تو وہ یہاں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب حرم شریف کا اعجاز تھا، نہیں حرم کا نہیں، اس کا اعجاز تھا جو اپنے بھدے بے ڈھنگے کوٹھے کی منڈیر سے اپنے بندے کو جھانک رہا تھا، ان پر مسکراہٹیں پھینک رہا تھا، انہیں آنکھیں مار رہا تھا۔ جی تو یہ تھے لبیک کے چند اقتباسات۔ یہاں پر اس کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے یہی علامت استعمال کی، یہی الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور خانہ کعبہ کے لیے کالا کوٹھا اور آنکھیں مار رہا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ ان کی ایک اور کتاب ہے تلاش۔ اس کا ایک اقتباس دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کس انداز میں بیان کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو اسے انگلی لگا کر ساتھ ساتھ لیے پھرو، کھانا کھانے لگو تو پاس بٹھا لو، کہو یار آج تو نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دے دیں، کرکٹ کھیلتے وقت اسے اپنے پاس کھڑا کر لو، دوست ایک چھکا تو لگوا دے، اپنی ٹور بن جائے گی، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ چھکا کیوں لگوایا، رات کو سونے لگو
تو اسے ساتھ لٹا لو، کہو واہ میرے دوست، سارا دن قدم قدم پر تو نے میرا ساتھ دیا ہے، کیا خوب ساتھ دینے والا ہے تو، سبحان اللہ۔ اللہ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشانی ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو مجھے تھپک ماں، تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سب دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانا ہو تو اس کے گوڑے سے لگ کر بیٹھ جاؤ۔ یہی انداز عمر جلیل کے افسانے میں بھی نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اور بے تکلفی کا۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر چند اقتباسات پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی اور علامتی انداز میں کیسے گفتگو انہوں نے کی ہے۔ عمر جلیل نے تو 2-3 صفحوں کا افسانہ لکھا ہے اور انہوں نے تو ہزاروں صفحے لکھ ڈالے ہیں اس طرح کے۔ ابھی تو میں نے ہمارے صوفیہ نے جو شاعری میں اور نثر میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کا حوالہ نہیں دیا۔ وہ آپ سب جانتے ہیں، بلے شاہ، سلطان باہو، سچل سرمس، غلام فرید، انہوں نے بھی ایسا ہی انداز اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی کا۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم عمر جلیل کے افسانے کا مکمل اردو ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ محمد علی ردولوی کا خط ہے جو ضیاء محی الدین پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ چودھری محمد ردولوی صاحب کا ایک خط۔ حکم ہوتا ہے زیادہ بک بک مت کرو، کہہ تو دیا چلے چلو، اور کچھ نہیں، جھوٹ سچ، تمہاری عبودیت تو مضبوط ہوتی جائے گی، مگر مانتے ہی نہیں۔ قفل کھولو کی رٹ لگا دی ہے۔ ابے ہم تیرے رگ پٹھے سے واقف ہیں، بہروپیہ جھپجھالیا دنیا بھر کا، آیا وہاں سے ہوا باندھنے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اب حضور مالک ہیں، جو جی چاہیں کہیں، چھوٹا منہ بڑی بات۔ حضرت ابراہیم نے یہی کر دیا، کہا تھا کہ قائل تو نے کر دیا مگر دل کو تسکین نہیں ہوئی۔ وہ بڑے آدمی تھے، تیرے مقرب تھے، ان کو کچھ نہیں کہا، ہمارے اوپر خفا ہوتے ہیں۔ عمر جلیل کے افسانے کا اردو ترجمہ۔ خدا گم ہو گیا ہے، خدا سے مکالمہ۔ کچھ دنوں سے خدا گم ہو گیا ہے، میرا دوست ہے، ہمارا آپس میں جھگڑا بھی نہیں ہوا، بس کھڑے کھڑے کہیں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے خیال آیا کہ خدا کو یقیناً گم کرنے والوں نے گم کر دیا ہے، ان کے پاس سے واپس لوٹنا محال ہے۔ خدا اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور اگر کبھی لوٹ کر آیا بھی تو وہ مجھے پہچان نہیں پائے گا، وہ کسی کو بھی پہچان نہیں پائے گا، اپنی خدائی بھی بھول جائے گا، یہاں تک کہ اسے اپنا نام بھی یاد نہیں رہے گا، کیونکہ گم کرنے والوں کے پاس سے واپس لوٹنے کے بعد اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بار ہمارے دوست دھنی بخش دھنے کو گم کر دیا گیا تھا۔ رشتہ دار و احباب نے سمجھا کہ مار دیا گیا ہے، لیکن اچانک 5ویں برسی کے موقع پر پریشان حال مستانوں کی مانند چلا آیا، مغفرت کی دعا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے مغفرت اور جنت میں جگہ مانگنے لگا۔ لوگوں نے پہچان لیا، گھر کے اندر لے گئے، وہ اپنی بیوی کو ساس اور ساس کو بیوی سمجھنے لگا، اپنے سسر کو طالبان کا شہید اعظم ضیاء الحق سمجھا۔ آج کل گدو بندر پاگل خانے میں بند ہے اور رنگوں کے فرق میں الجھ کر رہ گیا ہے، بینگن کو مولی اور مولی کو بینگن سمجھتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ گم کرنے والوں نے خدا کے ساتھ بھی دھنی بخش جیسا سلوک نہ کیا ہو۔ خدا اگر سفید اور سیاہ رنگ کا فرق بھول گیا تو کالے کالی یعنی کاروکاری کی بجائے وہ چٹے چٹی کو مار ڈالے گا۔ کاروکاری یہ سندھ کی ایک رسم ہے جس میں غیرت کے نام پر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وسوسوں میں بہکتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ خدا آخر خدا ہے، گم کرنے والوں کو ہی گم کر کے لوٹے گا، میرے بغیر رہ نہیں سکے گا، میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا واپس آئے گا، لیکن میرے رشتہ داروں، دوستوں اور دشمنوں کی رائے ہے کہ میرا خدا واپس نہیں آئے گا۔ ان کے مطابق میں نے جس کو خدا سمجھا ہے وہ اصل میں سرگواسی گوپال داس کی آتما ہے۔ سرگواسی گوپال داس میرا ہم عمر تھا اور ادھیڑ عمر میں مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ ڈرپوک تھا اس لیے ختنہ نہیں کروایا تھا،
نام خدا بخش رکھوایا آیا تھا، لیکن خدو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ روزہ نماز کا پکا پابند تھا، 5 وقت مسجد میں دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب خدا بخش عرف خدو کو ایک طرف کونے میں لے کے گئے اور کہا، سنو خدا بخش، جب تک تم ختنہ نہیں کراؤ گے تب تک پکے مسلمان نہیں بنو گے۔ خدا بخش عرف خدو کانپ اٹھا، اس پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے سوچا، مذہب تبدیل کر کے دوبارہ گوپال داس بن جاتا ہوں تو ختنہ کروانے سے بچ جاؤں گا۔ دوستوں سے مشورہ کیا، دوستوں نے خبردار کیا کہ اب دوبارہ مذہب چھوڑا تو مرتد ہو کر مرو گے، واجب القتل قرار دیے جاؤ گے اور مار دیے جاؤ گے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ زندگی بچاؤ یا ختنہ بچاؤ۔ خدا بخش نے زندگی بچانے کو ترجیح دی۔ دوستوں نے سر پر پگڑی باندھی، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور نائی کے پاس لے گئے۔ تب تک خوف کی وجہ سے خدا بخش کی آدھی جان نکل کر پاؤں تک جا پہنچی تھی، مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ دوستوں نے پکڑ کر قابو کیا، چھڑانے کی بہت کوشش کی، بہت ہاتھ پاؤں مارے اور پھڑپھڑایا۔ بیچارے نائی سے غلطی ہو گئی اور نشانہ چوک گیا۔ اسرے نے خدا بخش کا کام تمام کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ ہسپتال لے جانا پڑا، لیکن جاں بر نہ ہو سکا اور دم توڑ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا بخش کے مرنے کا مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ خدا بخش کی روح میرے ساتھ رابطے میں ہے یا میں خدا بخش کی روح کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خدا میرے ساتھ ہے۔ میں جب کھلونوں سے کھیلتا تھا تب خدا بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھیلتا تھا۔ میں گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتا تھا تو خدا بھی میرے ہمراہ گلی ڈنڈا کھیلتا تھا۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہوتا تھا، میرے ساتھ مل کر سینما میں فلمیں دیکھتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سندھ کا مغل اعظم کراچی میں سینما کے باہر بلیک میں ٹکٹ بیچتا تھا۔ تب تک شہزادہ سلیم پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا میرا وہم نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ میں اس کے بغیر مکمل نہیں ہوں، وہ میرے بغیر مکمل نہیں ہے۔ میں ہوں تو وہ ہے، وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نہ دھرتی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ پہاڑ، نہ چٹانیں، نہ ریگستان، نہ جنگل، نہ دریا، نہ سمندر، نہ انسان، نہ جانور، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ خدا میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ اسے غصہ نہیں آتا، کسی سے بدلہ نہیں لیتا، کسی کو ڈراتا نہیں ہے، کسی کو خوفناک عذابوں سے خوف زدہ نہیں کرتا، کسی کو انعام و اکرام کا لالچ نہیں دیتا، کسی سے قربانی نہیں مانگتا، کسی کو پوجا پاٹ کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ خدا کی خوبیوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن خدا میں اکا دکا خامیاں بھی ہیں۔ جیسے خدا کچھ کھا نہیں سکتا، نہ برگر نہ بریانی۔ یہ نہ سمجھنا کہ کچھ کھانے سے خدا کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہوگا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بار خدا میرے ساتھ لاہور گیا، پھجے کے ہوٹل میں بیٹھے تھے، میں نان پائے کھا رہا تھا، خدا ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نوالا خدا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ایک نوالا کھانے سے مر نہیں جاؤ گے؟ خدا نے کہا، مرتے تو انسان ہیں، میں خدا ہوں، میں نہیں مرتا۔ میں نے پوچھا، پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا، کھاتے صرف انسان ہیں، میں خدا ہوں، میں کچھ نہیں کھاتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے حصے کے پائے میں کھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا، ایک بات یاد رکھنا، تم چاہے پھجے کے پائے کی 10 دیگیں بھی کھا کر ختم کر دو، لیکن تم پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ایک بار میں نے خدا کو کنفیوز کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، ان میں ایک بھی عورت نہیں ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دینے کی بجائے خدا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ تجھے ماں اور ممتا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔
میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، میرے ساتھ رہتے رہتے تم خود کو خدا سمجھنے لگے ہو۔ میں نے کہا، میں خوش نصیب ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، مجھے ایک ماں نے جنم دیا ہے، اس لیے مجھے عورت کی عظمت کا احساس ہے۔ میں نے کہا، خدا تو بڑا بد نصیب ہے، تجھے کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اس لیے تجھے پتہ ہی نہیں کہ ایک ماں اور اس کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو 10-15 عورتوں کو بھی نبی بنا کر ضرور بھیجتا۔ تو نے یہ دنیا مردوں کے لیے بنائی ہے، راون اور راکشسوں شیطانوں کے لیے بنائی ہے۔ خدا نے کہا کہ بولو تو تمہیں ابھی کے ابھی عورت بنا دوں۔ میں نے فوراً کہا کہ ایسا قہر نہ کرنا، میری 4 گھر والی ہیں اور 4 باہر والی ہیں، میں عورت بن گیا تو ازدواجی زندگی میں خلل پڑ جائے گا، شرعی مسئلہ پیدا ہوگا اور مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ خدا کی بڑی بد نصیبی ہے کہ خدا کی ماں نہیں ہے، اسے کسی نے جنم نہیں دیا۔ خدا کی ایک اور خامی افسوسناک ہے، دردناک ہے، دل دکھانے والی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے جوڑے پیدا کیے، پارٹنر پیدا کیے، چڑیا کے لیے چڑا، شیر کے لیے شیرنی، انسانوں اور جانوروں کے لیے بھی جوڑے تخلیق کیے ہیں، لیکن خود کو چھڑا چھان رکھا، اپنے لیے مادہ پیدا نہیں کی۔ چھڑے چھان کو دنیا شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خدا اگر انسان بن کر دنیا میں آ جائے تو اسے رہنے کے لیے کوئی کرائے پر گھر بھی نہ دے۔ خوبیاں اتنی کہ جن کا کوئی شمار ہی نہیں، لیکن خدا کی ایک خامی مجھے تپا دیتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے، مانگ مانگ، کیا چاہیے؟ پوری دنیا مجھ سے مانگتی ہے، تو بھی مانگ۔ میں کہہ دیتا ہوں، تم خدا ہی رہو، بلا وجہ چیف منسٹر نہ بنو، مجھے تم سے کوئی کنٹریکٹ نہیں چاہیے۔ روکھا سا جواب سن کر خدا کو ذرا بھی غصہ نہیں آتا۔ یہ خدائی وصف ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ ایک بار منگھو پیر کے مگرمچھوں کے پاس کھڑے تھے، اچانک کہنے لگا، بالم تو مجھ سے کچھ مانگ کیوں نہیں رہا؟ کچھ تو مانگ۔ میرا دماغ گھوم گیا، دل میں آیا کہ دھکا دے دوں، بھلے مگرمچھ کھا جائیں۔ اس سے پہلے کہ خدا کو دھکا دیتا، میں خود پھسل کر تالاب کے کنارے پر بیٹھے اژدہا جتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کے بیچ میں جا گرا۔ مگرمچھوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ حیرت ہوئی، خدا سے پوچھا، یہ پتھر پہاڑوں جیسے مگرمچھ اتنے سست کیوں؟ خدا نے جواب دیا کہ یہ سندھی مگرمچھ ہیں۔ ایک بار ہم بوٹ بیسن پر گھوم رہے تھے، اچانک خدا نے کہا، مجھ سے کچھ مانگ، بتا کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے کترینہ کیف لا کر دے دے، میں کترینہ کیف پر عاشق ہو گیا ہوں، مجھے کترینہ کیف لا کر دے دے۔ خدا نے کہا، ارے بدھو، ایک کترینہ کیف کے لیے 2 ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ کرواؤ گے کیا؟ میں نے پوچھا، کترینہ کیف کی اہمیت کشمیر سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کیا؟ کہنے لگا، کترینہ کیف کے لیے 3ری عالمی جنگ کے ہونے کا پورا امکان ہے۔ میں تمہارے لیے عالمی امن کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میں نے کہا، تو بھی مجھ انسان کے ساتھ رہ رہ کر چکر باز ہو گیا ہے، بات گول کر گیا۔ اس کے بعد خدا نے دوبارہ مجھ سے نہیں کہا کہ مانگ کیا چاہیے، اور اس کے بعد کئی دنوں تک خدا نے مجھ سے کچھ مانگنے کو نہیں کہا۔ میں دل میں خوش تھا کہ چڑ دلانے والی بات خدا کے ذہن سے نکل گئی ہے، جس پہ مجھے بہت چڑ لگتی تھی۔ مانگ، منت کر، مانگ، مجھ سے کچھ مانگ۔ خدا کی یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، میری عزت نفس کو مجروح کرتی تھی۔ ایک بار مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ بیچ صدر میں چیخ کر کہا تھا، میں فقیر نہیں ہوں، میں بھیک مانگنے والا فقیر نہیں ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، سن رہے ہو نا خدا؟ میں تجھ سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ میری چیخیں سن کر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، میرے سوا کسی کو خدا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بوڑھے جوگی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کون کہتا ہے تم بھکاری ہو؟
تم سے کون کہہ رہا ہے کہ کسی سے بھیک مانگو؟ میں نے خدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتا ہے مجھ سے کچھ مانگ، مجھ سے کچھ مانگ، مجھ سے کچھ مانگ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بھکاری نہیں ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے مجذوب سمجھ کر میرے حال پر چھوڑ کر افسوس کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن میری خوش فہمی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ ایک بار ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے میں سرحد پار کر کے دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ کیکر کے پیڑ کے سامنے جھولی پھیلا کر کیکر سے بیر مانگنے لگا۔ تب میں نے خدا کی آواز سنی، کیکر سے بیر مانگ رہے ہو جو پھل ہی نہیں اگاتا؟ مجھ سے مانگ کیا چاہیے؟ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا فضول میں لارے اور دلاسے نہ دے، مجھے پتہ ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں دے سکتا۔ کہنے لگا ارے تو کچھ مانگ کر تو دیکھ۔ میں نے کہا بے وجہ ضد مت کر، بے وجہ ضد مت کر، خدا مجھے دینے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا میں خدا ہوں، میں ضد نہیں کرتا، آج مانگ جو چاہے مانگ۔ میں نے کہا سوچ لے۔ کہنے لگا سوچتے انسان ہیں، میں خدا ہوں، مانگ جو چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر۔ میں نے بے دھڑک کہا مجھے اپنی خدائی دے دے اور خود میری طرح انسان بن کر چلا۔ مجھے اپنی خدائی دے دے اور خود میری طرح انسان بن کر چلا۔ بس پھر خاموشی، ایک دم خاموشی چھا گئی، جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، خدا گم ہو گیا تھا۔ جی افسانہ آپ نے سنا۔ حیرت کی بات ہے اس میں خدا کی اتنی خوبیاں اور صفات بیان ہوئی ہیں، لوگوں کو وہ نظر نہیں آئی، صرف توہین نظر آ گئی، اور جو اکا دکا خامیاں گنوائی ہیں وہ دراصل ان لوگوں پر چوٹ کی گئی ہے جو خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو گئے ہیں اور خود خدا بن بیٹھے ہیں۔ یہ خدا سے محبت اور بے تکلفی کا ویسا ہی انداز ہے جیسا ممتاز مفتی نے اختیار کیا، اور معاشرے کی خامیوں کو ویسے ہی اجاگر کیا گیا اس میں جیسے ممتاز مفتی نے کیا۔ اسے علامت نگاری یا تمثیل نگاری کہا جاتا ہے، اور اردو ادب کی ایک اور صنف ہے فینٹیسی، اسے وہ نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم جاوید نامہ اور ابلیس کی مجلس شورا فینٹیسی کی بہترین مثال ہیں۔ اسی طرح محمد حسین آزاد کا مضمون شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار بھی فینٹیسی کی مثال ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس افسانے پر موجودہ ادیب اور ناقدین کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب اور نقاد ایم حمید شاہد ہیں۔ یہ کہتے ہیں افسوس ہم نے اپنے خدا کے تصور کو کاٹ پیٹ کر اتنا چھوٹا کر لیا ہے کہ لفظ اور دانش کی حرمت قائم کرنے والے عمر جلیل کی رمزیہ باتیں بھی کھلنے لگی ہیں۔ جو عمر جلیل نے کہا وہ ایک تخلیق کار کی طرف سے بات کہنے کا کرینہ ہے، اور یہ کرینہ اس روایت کا حصہ ہے جو ہمارے ہاں صوفیوں، شاعروں اور لکھنے والوں کے ہاں پہلے سے موجود ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں عمر جلیل کی نہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ یہ بہترین تبصرہ ہے جو اس پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ انجم سلیمی ہیں، یہ مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی وال پر عثمان غازی کی ایک تحریر لگائی ہے۔ یہ عثمان غازی کی یہ تحریر سماچار آن لائن میگزین میں بھی شائع ہوئی ہے۔ یہ لکھتے ہیں یہ صرف عمر جلیل پر حملہ نہیں بلکہ شدت پسندوں کا ادب پر حملہ ہے۔ یہ سندھ کے صوفی تشخص اور تخلیقیت پر حملہ ہے۔ عمر جلیل ایک درویش ہے، ایک صوفی منش اور منکسر المزاج انسان ہے۔ وہ اس دنیا سے بے پرواہ ایک آوارہ پنچھی ہے جس نے ساری زندگی حکمت کے موتی لٹائے۔ وہ استادوں کا استاد ہے، وہ فلسفی ہے، وہ کلندر ہے۔ آج انتہا پسند خدا کے اس پیارے بندے پر ہی چڑھ دوڑے۔ تنگ نظروں کو بھلا ادب کی کیا سمجھ؟ اگر عمر جلیل کا تمثیلی افسانہ گستاخی ہے
تو غالب سے فیض تک سب گستاخ ہیں، منصور حلاج سے سچل سرمست تک سب توہین کے مرتکب ہیں۔ شکر ہے کہ یہ انتہا پسند دور موسوی میں نہ تھے، ورنہ بنی اسرائیل کی حکایت میں مذکور اس سادہ لوح بوڑھی عورت کا سر قلم کر دیتے جو خدا کو مخاطب کر کے اس کے کپڑے دھونے کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ کامران نفیس ہیں، یہ بھی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی وال پر لکھا، میرے خیال میں عمر جلیل کے افسانے میں ایسا کچھ نہیں جس پر تنقید کی جائے، ایسا کچھ نیا بھی نہیں جو ادب میں نئے پن کا کوئی مقام رکھتا ہو۔ پورا افسانہ پڑھا اور ایک مسکراہٹ سی چہرے پر رہی، کسی جگہ فکرے بہت کمزور لگے، طنز اور پھکڑ پن سا محسوس ہوا۔ خاص کر کترینہ کیف والے جملے میں سب سے زیادہ مزہ سندھی مگر مچھ والا جملہ پڑھ کر آیا۔ اس افسانے میں ایسا کچھ نیا پن نہیں جس کو پڑھ کر حیرت یا لکھنے والے پر کفر کے فتاوی عائد کر دیے جائیں۔ یہ سارے وہی خیالات ہیں جنہیں ممتاز مفتی نے کمال مہارت سے 50 برس پہلے لکھ ڈالا۔ علی پور کا ایلی، الک نگری، لبیک اور تلاش میں ممتاز مفتی نے خدا اور خدائی کے موضوعات کو جس طرح برتا، اس کے بعد میرے خیال میں تو اردو ادب میں کوئی ان موضوعات کے حوالے سے ان کے قریب بھی نہیں آ سکا۔ خصوصاً لبیک میں کالے کوٹھے والے کا کوٹھے سے آنکھ مار کر چھپ جانا جیسا جملہ اور ایسے بے شمار جملے۔ پھر تلاش میں خدا کے حوالے سے جس قسم کے سوالات اٹھائے، عمر جلیل کا افسانہ انہی سوالات کی حل کی شکل ہے۔ ممتاز مفتی پر ہر دو طبقات نے تنقید کی، ملاؤں نے بھی اور لبرلز نے بھی۔ ملا انہیں زندیق کہتے رہے اور لبرلز انہیں سستا تصوف کا پرچار کرنے والا۔ اسی طرح لبیک لکھنے کے بعد ممتاز مفتی پر بھی کفر کے فتوے لگے، واجب القتل تک ٹھہرائے گئے، لیکن ان کے یہ شاہکار افسانے اور آپ بیتی اردو ادب میں ہمیشہ دمکتے رہیں گے۔ عمر جلیل کے افسانے میں کوئی نئی بات نہیں۔ اگر آپ کو ان موضوعات کا اصل لطف لینا ہے تو ممتاز مفتی کو پڑھیں اور ان کفر کے فتووں سے باہر نکل آئیں۔ کئی احباب انہیں مرد درویش ثابت کرنے کے لیے عمر جلیل سندھ ہے کہ کمپین چلاتے دکھائی دیے، جبکہ اگر وہ مرد درویش ہیں تو مرد درویش کا کسی علاقے سے تعلق ہی نہیں بنتا کہ بقول اقبال درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہا نہ سمرقند۔ یہ وجاہت مسعود ہیں جو آن لائن میگزین ہم سب کے ایڈیٹر ہیں۔ میں نے عمر جلیل کو 1981 میں پڑھنا شروع کیا۔ واہ۔ اور عمر جلیل کی 40 برس سے عمر جلیل کو پڑھتے ہوئے میرا نام وجاہت ہے جی، میں ایک معمولی طالب علم ادب کا، میں عرض کیے دیتا ہوں جی کہ عمر جلیل کسی مذہبی توہین کا اہل ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے دائرہ کار سے باہر کی باتیں ہیں، اور عمر جلیل سے خوبصورت پاکستان کا شہری کوئی ہے نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ مہربانی فرمائیں اور اپنی پرواز کو وہاں تک نہ لے کے جائیں جو دوست توہین مذہب کے معاملات کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ عمر جلیل کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہوئی تو سندھ ہی نہیں پورے پاکستان کی زمین پہ جو دوسرا ذہن ہے، میں لفظ نہیں بول رہا، جان بوجھ کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، جی جی، ان کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ واہ ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ واہ۔ عمر جلیل ہمارا باپ ہے اس ملک کے لوگوں کا، وہ ہمارا ادیب ہے، وہ ہماری آواز ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تبصرے آپ نے سنے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے مذہبی لوگوں کا یہی شدت پسندانہ رویہ رہا اور ہر بات پر گستاخی اور کفر کے فتوے، ہر بات پر سر قلم اور سر تن سے جدا کے فتوے رہے،
تو عنقریب ہماری نسلیں مذہب سے بیزار ہو جائیں گی اور الحاد کے گڑھے میں جا گریں گی۔ عیسائیت اور کلیسا کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، جب ان کے پادریوں نے ہر سوچنے سمجھنے والے ذہن کو اور ہر عقل سے کام لینے والے انسان کو کافر و مرتد کہہ کر قتل کروایا، یہاں تک کہ سائنسدانوں کو زندہ جلایا، تو ان کی نسلیں مذہب سے بیزار ہو گئیں اور آج ان کے کلیسا ویران پڑے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ